बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। करबला कल और आज के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़रा इकरार। 10 मुहर्रमुल हराम आ पहुँचा है। यौम आशूर इसे कहा जाता है। हमारे लिए अक़ीदत, मोहब्बत, सोग का दिन है। इस माह का एहतराम यह है कि इसमें किसी किस्म का खून खराबा ना किया जाए। लोग सबीलें लगाते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और तमाम आल की क़ुरबानियों को याद किया जाता है। उनके दुख में आंसू बहाए जाते हैं, मजालिस का अहतमाम किया जाता है, ज़िक्र अज़कार किए जाते हैं। और क्यों ना किया जाए, क्योंकि आज का दिन सोग का, दुख का, तकलीफ़ का, कर्ब का दिन तो है ही है, लेकिन हक़ की फ़तह का दिन भी है, बातिल की शिकस्त का दिन भी है। हम पूरे मुहर्रमुल हराम ज़िक्र अज़कार वाक़यात की ये महफ़िल सजाए, इस मजलिस को सजाए आपके साथ रहे हैं और आज यौम आशूर तक आप पहुँचे हैं। मेरे साथ फ़हद अली काज़मी मौजूद हैं। इनका भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि ऐसे वाक़यात जो हमारी याददाश्तों में नहीं थे या जिनका तज़किरा कम किया जाता था, वो हम तक, हमारी टीम तक पहुँचाए। अपनी तमाम टीम जो इस वक्त मेरे साथ यहाँ मौजूद है, जो पैनल पर मौजूद है, उनकी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि एक अच्छी काविश जिसके ज़रिए से ख़ास तौर पर हमारा एक मकसद था कि नौजवानों तक करबला कल क्या था, करबला आज क्या है, हक़ क्या है, बातिल क्या है, उसकी पहचान उनको कराई जा सके, एक झलक दिखाई जा सके। आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन नवासे रसूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में उनको बताया जा सके। कुछ हद तक हम इस काविश में कामयाब हो पाए हैं और अलिफ़ टीवी का ख़ास तौर पर हमारी पूरी टीम शुक्र अदा करती है। शुक्रगुज़ार हैं हम कि ये मौका हमें फ़राहम किया गया। आज के दिन के वाक़यात बहुत तकलीफ़ देह हैं, बहुत दर्दनाक हैं। जितने भी अक़ीदत रखने वाले, मोहब्बत रखने वाले लोग कैमरे के उस जानिब मौजूद हैं, यकीनी तौर पर ये प्रोग्राम देखते हुए उनकी आंखें भीग जाएंगी, उनके सर भी फ़ख्र से बुलंद होंगे कि हमारी निस्बत कहाँ से है और हक़ के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी गईं, हमारी बका के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी गईं। क्योंकि वो हक़ व बातिल का मार्का ना होता तो आज शायद हम ना होते, आज शायद इस रुए ज़मीन पर मुसलमान ख़त्म हो चुके होते। तो फ़हद, आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। वेलकम टू द शो और बहुत बहुत शुक्रिया एक मरतबा फिर से। बहुत शुक्रिया फ़रा। करबला कल और आज बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव था और अल्लाह ताला ने हम दोनों को ये सादत बख्शी कि हम ज़िक्र की इस नशिस्त में शामिल रहे और आले रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र कर सके। आज के प्रोग्राम का आगाज़ मैं जनाब इफ्तिखार आरिफ़ के कुछ अशार से करना चाहूँगा और फिर एक हदीस रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने का शरफ़ हासिल करूँगा। इफ्तिखार आरिफ़ साहब फरमाते हैं, शरफ़ के शहर में हर बामो दर हुसैन का है, शरफ़ के शहर में हर बामो दर हुसैन का है, ज़माने भर के घरानों में घर हुसैन का है, ज़माने भर के घरानों में घर हुसैन का है। फुराते वक्ते रवां देख सुए मक्तल देख, फुराते वक्ते रवां देख सुए मक्तल देख, जो सर बुलंद है अब भी वो सर हुसैन का है, जो सर बुलंद है अब भी वो सर हुसैन का है। और यजीद और यजीदी फ़िक्र ऑपरेशन की सोच है, बैत जबर और तशद्दुद के ज़रिए लेने की कोशिश की जा रही थी, यही यजीदियत है। तो इफ्तिखार आरिफ़ साहब ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में ये जो यजीदी फ़िक्र है उसको एक्सपोज़ किया है और फरमाते हैं, सवाले बैत शमशीर पे जवाज़ बहुत। जब शमशीर के ज़ोर पे कोई बैत ले रहा हो तो हम बहुत एक्सक्यूज़ेस ढूंढते हैं ना, बहुत जस्टिफिकेशंस के भाई हम फंस गए थे, मसला हो गया था। सवाले बैत शमशीर पे जवाज़ बहुत, मगर जवाब वही मोतबर हुसैन का है, मगर जवाब वही मोतबर हुसैन का है। और हुजूरे शाफ़े महशर अली कहें कि ये शख्स, ये जो हमने ज़िक्र करने का शरफ़ हासिल किया, हमारी पूरी टीम ने, हमारे व्यूअर्स ने, हम तो यही चाहते हैं कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये ज़िक्र हम बहुत ही अदना दर्जे पे प्रेजेंट कर सकें कल क़यामत में, कि हमने आपके नवासे को शऊरी तौर पर हम उस साइड पे हैं, हम दूसरी साइड पे नहीं हैं। हुजूरे शाफ़े महशर
علی کہیں کہ یہ شخص گناہگار بہت ہے مگر حسین کا ہے. گناہگار بہت ہے مگر حسین کا ہے. فرح اس پروگرام میں ہم جا بجا یہ اشارات دیتے رہے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی جو شہادت ہے اس کی خبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی حیات طیبہ میں ظاہری طور پہ دے دی گئی تھی، اور یہ خبر جو ہے اہل بیت اطہار کو منتقل کر دی گئی تھی. اس پر بہت سی احادیث اور آثار ہمارے حدیث کے لٹریچر میں موجود ہیں. برکت کے لیے میں ایک حدیث یہاں پہ پریزنٹ کر رہا ہوں تاکہ بہت سے لوگوں کو یہ اشکال بھی آتے ہیں کہ کیا شہادت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے کوئی لٹریچر موجود تھا، اور پھر جب امام علی مقام کی شہادت ہو گئی تو تب کیا معاملہ ہوا. تو میں یہ دو احادیث ایک تو ابھی پریزنٹ کروں گا اور ایک شہادت کے واقعات پڑھنے کے بعد پریزنٹ کروں گا تاکہ لوگوں کو یہ سمجھ آئے کہ شہادت کا ذکر کرنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود سنت ہے، سرکار کے صحابہ اور اہل بیت کی سنت ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے یہ روایت ہے. امام احمد بن حنبل ہماری علمی روایت کے بہت بڑے امام ہیں. مسند امام احمد بن حنبل 30,000 احادیث آپ نے جمع کی، اور امام احمد بن حنبل وہ ہیں جو امام بخاری کے بھی استاد ہیں. بالکل صحیح بخاری جنہوں نے کمپائل کی ہماری علمی روایت کا بہت بڑا نام، ان کے بھی استاد ہیں. تو ایک حدیث لے کے آئے کہ حضرت علی المرتضیٰ کے ایک کمپینین، اور ان کا نام ہے ابو عبداللہ تابعی، حضرت علی المرتضیٰ کی طہارت کا سامان جو ہے وہ اٹھا کر ان کی مدد کرتے تھے. جیسے سفر پہ جاتے ہیں تو پانی وغیرہ کا انتظام کرتے تھے، قریبی ان کے کمپینینز میں سے تھے. حضرت علی المرتضیٰ جب ایک مارکے میں مارکہ صفین میں وہ مقام نینوا یعنی اس کربلا کے پاس سے گزرے حضرت علی المرتضیٰ، تو آپ نے اونچی اونچی آواز میں یہ کہنا شروع کیا. امام حسین کی کنیت تھی ابو عبداللہ. تو حضرت علی المرتضیٰ اس وار کے لیے بیٹل کے لیے جا رہے ہیں، اور آپ نے یہ اونچی آواز میں یہ آواز بلند کی اور فرمایا، اے ابو عبداللہ صبر کرنا، اے ابو عبداللہ فرات کے کنارے صبر کرنا، اے ابو عبداللہ فرات کے کنارے صبر کرنا. حضرت علی المرتضیٰ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور امام حسین کے بارے میں یہ ارشاد فرما رہے تھے. تو لوگ آپ کے قریب تشریف لائے اور آپ نے کہا کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے، یہ آپ کیا فرما رہے ہیں، آپ کو کسی نے تکلیف دی جو آپ یہ جملہ ارشاد فرما رہے ہیں؟ تو حضرت علی المرتضیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو چشمان مبارک سے آنسو بہہ رہے تھے، اور ہم نے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، یا رسول اللہ یہ پریشانی کیسے، آپ کیوں پریشان ہیں، کسی نے آپ کو تکلیف دی؟ تو فرمایا کہ ابھی فرشتوں کے سردار جبریل امین آئے ہیں اور حسین کی شہادت کی بشارت لے کر آئے ہیں، اور اس شہادت کی بشارت سن کر میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے. اور حضرت جبریل نے پھر مجھے یہ بھی کہا کہ میں کیا آپ کو حسین کے مقتل کی مٹی دکھاؤں جہاں پہ حسین شہید کیے جائیں گے؟ تو حضرت جبریل نے اس مقام کی مٹی بھی مجھے دکھائی ہے. تو یہ مسند احمد بن حنبل میں امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو ریکارڈ کیا، صحیح حدیث ہے. حضرت علی المرتضیٰ اس کے راوی ہیں. خود آپ نے بھی امام حسین کو ایڈریس کرتے ہوئے یہ کہا کہ فرات کے کنارے صبر کرنا. یہ شہادت امام علی مقام سے بچپن میں سرکار دو عالم کے درجے پر یہ معاملہ ہوا، اور پھر حضرت علی کے دور میں جب آپ نے اس بات کا اندیا دیا تو اس وقت بھی شہادت کو بھی 20-25 سال ابھی اس میں ٹائم باقی ہے اس ڈیوریشن تک پہنچنے میں. تو شہادت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا فیصلہ جو ہے مشیت میں اللہ کی تقدیر میں تھا. اور میں اپنے ویورز کے لیے ہمارے جو صوفیاء کرام ہیں، جو اولیاء کاملین ہیں، وہ اس بات پر ایمفسائز کرتے ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب چھری چلائی تھی جناب اسماعیل علیہ السلام، تو اس وقت قرآن کی جو آیت نازل ہوئی، جو قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے آپ کی قربانی کی جگہ ایک ذبح عظیم کو فدیہ کر دیا، کہ جناب اسماعیل علیہ السلام کو بچایا گیا ہے، اور ایک ذبح عظیم
ذبح عظیم اس کو فدیہ وہ ایز اے کمپنسیشن ہم نے اتاری ہے. تو عرف عام میں تو کہتے ہیں کہ وہ جو مینڈھا آیا تھا، لیکن اولیاء اللہ کہتے ہیں وہ مینڈھا ذبح عظیم نہیں ہے. اصل میں وہ جو قربانی کی کمپنسیشن تھی وہ امام علی مقام کی شہادت ہے، اور امام علی مقام کے خانوادے کی شہادت ہے. اور یہ جناب ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل ہے، جناب اسماعیل علیہ السلام کی نسل ہے جو قربانی پیش کر رہی ہے. اور آپ کے پروگرام میں ہم یہ کہتے رہے ہیں بار بار کہ یہ معاملہ حقیقت میں روحانی ہے، حقیقت میں باطنی ہے. ظاہر کے اوپر اس کا ایک واقعہ ہے جس میں ہمیں پالیٹکس، خلافت، ایڈمنسٹریشن، جہاد اور وہ سارا معاملہ نظر آتا ہے، لیکن باطنی درجے پر یہ صبر و رضا کی وہ منزل ہے کہ انسان اور اکمل ترین انسان جب اپنی ذات کو رب تعالیٰ کی توحید میں فنا کرتے ہیں تو وہ شہادت عظمیٰ کو اختیار کرتے ہیں، اور پھر وہی سید الشہداء کہلاتے ہیں. سبحان اللہ. تو امام علی مقام کی جو سٹرگل ہے، آپ کی جو شہادت ہے، ان کے واقعات سے آج کے پروگرامز میں ہم ان کا ذکر کریں گے. بالکل ذکر کریں گے، اور ہمارے دیکھنے والے ذکر سنیں گے بھی، اور یہ ذکر سنتے ہی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اور کیوں نہ ہوں، ہم دل سے ان قربانیوں کو جب محسوس کریں، جب یہ دیکھیں کہ کیا تکالیف برداشت کی تھی آل محمد نے اور کس کے لیے کی تھی، کیوں کی تھی، وجوہات کیا تھی، تو آپ یقین جانیں دل نرم ہو جاتا ہے، جسم میں آپ حدت محسوس کرنے لگتے ہیں، خون میں جوش اور ابال آنے لگتا ہے، آنکھوں میں آنسو آنے لگتے ہیں. یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اس کے بعد آج کے دن سے جڑے واقعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. آپ دیکھتے رہیے الف ٹی وی. آپ تمام دیکھنے والوں کو یوم عاشور کی آج کی خاص مجلس پروگرام کربلا کل اور آج میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ذکر اذکار ہو رہا ہے، اہل بیت کی بات ہو رہی ہے، شہادتوں کی بات ہو رہی ہے، قربانیوں کی بات ہو رہی ہے. حق و باطل کا تذکرہ ہم پچھلے 10 دن سے کرتے چلے آ رہے ہیں. بار بار اس کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں، بار بار یاد دہانی اس لیے کرائی جا رہی ہے کہ یہ وہ واقعات ہیں، یہ وہ قربانیاں ہیں جو ہماری نسلوں کو برقرار رکھنے کے لیے دی گئی ہیں. اس لیے یہ تمام تعلیمات، یہ تمام واقعات، یہ تمام تر قربانیاں آج کے مسلمان تک پہنچنا ضروری ہے. اور ضروری اس لیے بھی ہے، آپ پروگرام کے نام پر اگر غور کریں، اس کا نام ہے کربلا کل اور آج. یہ بڑے غور و خوض کے بعد رکھا گیا تھا، اس لیے کہ کل جو تھا وہ ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں، آج جو ہے وہ آپ کو خود دیکھنا ہے اپنے شعور سے، اپنے شعور کی آنکھ سے، کہ کہاں حق ہے، کس جانب آپ کو کھڑے ہونا ہے، اور کہاں باطل ہے، کس کو آپ نے رد کرنا ہے. تو فہد سے ہم آج کے دن سے جڑے بہت اہم واقعات، وہ اسباق جو ہماری زندگیوں میں انقلاب لے آئیں گے، ہمیں اندر سے تبدیل کر دیں گے. اور بار بار فہد کہتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے یہ ظاہری طور پر کچھ اور نظر آتا ہے، اندر سے روحانی اور باطنی ہے. آج اس مقام تک ہم آ پہنچے ہیں کہ جب اس روحانیت کے سفر پر حضرت امام حسین کو شہادت نصیب ہونی ہے. فرح، جیسے پچھلے پروگرام میں کل ہم نے ڈسکس کیا، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے جب روز عاشور کا آغاز ہوا تو اورل ٹریڈیشنز بھی یہ بتاتی ہیں کہ حضرت علی اکبر سے کہا کہ آپ اذان دیں. جی، جناب علی اکبر نے اذان دی، اور اس کے پیچھے بھی ایک اسپریچول ہنٹ تھی کہ یہ بچہ جو ہے یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ریزمبل کرتا ہے. اگر لوگوں کے دل میں ذرہ برابر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے تو یہ بچہ ان ہستی کا جیتا جاگتا پرتو ہے. اور وہ بچہ جب اذان دے گا، جب وہ اللہ اکبر اور وہ تکبیریں بلند کرے گا، تو شاید لوگوں کے دل بدل جائیں، پسیج جائیں، ان ظالموں کے دل جو ہیں چینج ہو جائیں، اور وہ قتل ناحق سے ہاتھ نہ دھوئیں. امام علی مقام کو تو علم ہے کہ انہوں نے شہید ہونا ہے، مگر وہ ظالموں کو بچانا چاہ رہے ہیں کہ ہمیشہ کی جہنم مت خریدو. حضرت علی اکبر نے اذان دی. اس کے بعد جیسے کل کے پروگرام میں ہم نے ڈسکس کیا، آپ کا وہ تاریخی خطبہ ہے نماز فجر کے بعد جو آپ نے وہاں پر ارشاد فرمایا، اور کس طریقے سے آپ نے اپنی نسبتوں کا بیان، اپنے سچے ہونے کا بیان، اپنے کیریکٹر کو بطور دلیل پیش کیا جانا. وہ صحابہ کرام جو اس وقت زندہ تھے اور معمر تھے،
ان کو بطور دلیل پیش کرنا کہ اگر میری نسبت کے حوالے سے کسی کو کوئی اشکال ہے، کوئی ڈاؤٹ ہے، تو ان صحابہ کرام سے پوچھ لے. پھر شریعت مطہرہ کو پیش کر دینا کہ کسی کو، ایسے شخص کو جس نے کوئی قتل نہ کیا ہو، اس کو قتل نہیں کیا جاتا، کیا کسی قصاص کے طور پہ امام عالی مقام کے درپے ہیں تو وہ بتائیں. اور فائنلی ان تمام لوگوں کو ایکسپوز کر کے رکھ دیا جنہوں نے لیٹرز لکھے تھے اور جو یزیدی آرمی کے اندر رشوت حاصل کرنے کے بعد اپنی سروسز کو رینڈر کر رہے تھے. تو وہ اس درجے پر وہ خطبہ دیا اور ایک ہلچل تھی. اور ٹریڈیشنز میں یہ آتا ہے کہ یزیدی فوج جو ہے وہ اس میں کھلبلی تھی، کیونکہ امام عالی مقام کی ایسی فصاحت اور ایسی بلاغت اور صداقت کا بیان تھا کہ یوں لگتا تھا کہ امام عالی مقام کے اس خطاب کے بعد کہیں کوئی ریولوشن نہ آ جائے. تو عمر ابن سعد وہ پہلا تیر چلاتا ہے اور لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ لوگوں دیکھ لو، آج پھر جنگ کا آغاز ہے اور پہلا تیر میں فائر کر رہا ہوں. استغفر اللہ. تو وہ پہلا تیر فائر کیا جاتا ہے اور یہ عام جنگ ہوتی ہے. اب جب یوم عاشور کا آغاز ہوا ہے تو امام عالی مقام کے جو ساتھی ہیں ان کا مین آبجیکٹو ہے کہ آل رسول کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے. اور جیسے کل کے پروگرام میں ہم نے ڈسکشن کی، امام عالی مقام نے بھی اس بات کا اہتمام کیا کہ اپنی لیفٹ فلانک، رائٹ فلانک، میمنہ اور میسرہ، اس کو بنایا. حضرت غازی عباس کو آپ نے فلیگ دیا، اور جیسے کل کے پروگرام میں عرض کی تھی کہ عباس حضرت علی المرتضیٰ کے فرزند ہیں تو یہ بھی فلیگ بیرر ہیں. مولا مرتضیٰ بھی فلیگ بیرر ہوا کرتے تھے. امام حسین سرکار دو عالم کی نمائندگی کر رہے ہیں، نواسہ رسول، اور حضرت عباس مولا مرتضیٰ کی نمائندگی کر رہے ہیں. اور آپ کے جو رفقا ہیں، آپ کے جو کمپینینز ہیں، وہ صحابہ کرام کی نمائندگی کر رہے ہیں. بے شک یہ ایسا ہی مارکا ہے جیسے بدر میں اپنے درجے پر صحابہ کرام پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرتے تھے، تو اب آل رسول کے جو کمپینینز ہیں وہ نواسہ رسول کی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اب یہ جو مارکے کا آغاز ہے تو تمام رفقا نے، اور جیسے کل بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ جناب حر جو ہیں ان کا آنا امام عالی مقام کی وہ مورل وکٹری ہے جو قیامت تک باقی رہے گی، کہ امام عالی مقام کے ساتھ 2 محرم سے لے کر 10 محرم تک ایک شخص ادھر سے ادھر نہیں گیا، جبکہ موت یقینی ہے. لیکن یزیدی آرمی کے لوگ یزید کو چھوڑ کر، زندگی کو چھوڑ کر شہادت کے لیے آئے ہیں، اور جناب حر ان کا استعارہ ہے. اب یہ ہستیاں قربانیاں پیش کر رہی ہیں، بے شک. اور کمپینینز آف امام علی مقام ایک دوسرے سے عہد لیتے ہیں، حلف لیتے ہیں کہ نواسہ رسول کو پروٹیکٹ کرنا ہے. ہماری زندگیوں کا آبجیکٹو نواسہ رسالت مآب کی پروٹیکشن ہے. حضرت مسلم ابن اوسجہ کی شہادت ہوتی ہے، وہ اپنے ساتھیوں سے یہ کہہ کر جام شہادت نوش کرتے ہیں کہ میرے آقا، میرے امام کا خیال رکھنا، اور سب سے پہلے خود قربان ہونا. ایسا نہ ہو کہ تم زندہ رہ جاؤ اور امام علی مقام کی شہادت ہو جائے. ایک دوسرے سے یہ عہد و پیمان ہو رہے ہیں. جناب مسلم ابن اوسجہ کی شہادت ہوئی، زہیر ابن کین کی شہادت ہوئی، حبیب ابن مظاہر کی شہادت ہوئی، حر ابن یزید ریاحی کی شہادت ہوئی، حضرت جون کی شہادت ہوئی، اور شہادتوں کا یہ طویل سلسلہ ہے جو یہ قربانیاں پیش کر رہے ہیں. وقت ظہر جو ہے امام علی مقام نے صلاۃ الخوف جو ہے، جو بیٹل فرنٹ کے اندر ادا کی جاتی ہے، آپ نے وہ ادا کی. اور آپ کے جو کمپینینز ہیں وہ آپ کو اس حالت میں گارڈ کر رہے تھے کہ اپنے سینوں پر تیروں کو روک رہے تھے، اور امام علی مقام نے ظہر کی نماز جو ہے ادا کی. اب وہ وقت آیا کہ امام علی مقام کے سارے ساتھی جام شہادت نوش کر چکے تھے، اور اب بنو ہاشم کی باری تھی، اہل بیت رسالت مآب کی باری تھی. تو امام علی مقام نے سب سے پہلے اپنے بیٹے کی قربانی کو پیش کیا، اور وہی بیٹا علی الاکبر جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ فزیکلی ایک امبوڈیمنٹ تھے امام علی مقام کے، یہ بیٹے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، وہ باہر تشریف لائے ہیں. اور جس طریقے سے ان کو شہید کیا گیا ہے، یہ میں نے جیسے آپ کے سامنے علامہ جریر طبری کی ٹریڈیشن رکھی. علامہ جریر طبری ہماری امت مسلمہ کے سب سے بڑے مفسر قرآن، سب سے بڑے مورخ، اور حافظ عماد الدین کثیر جن کی تفسیر ابن کثیر ہر عالم کے پاس ہوتی ہے. ان کی ہسٹری کی کتاب سے اگر میں کوٹ کروں تو
فرماتے ہیں کہ جناب علی الاکبر جب آئے میدان میں تو لوگوں نے یہ کہا کہ جی ان کو ہم شہید کریں گے، تو وہ یہ کہہ رہے تھے بیت اللہ کی قسم ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہیں، ہمیں اللہ رب العزت نے وہ بایولوجیکل نسبت عطا کی ہے کہ ہم سرکار دو عالم کے خاندان والے ہیں، اور لوگوں نے کہا کہ ہم ان کے اوپر حملہ کریں گے، ان پر نیزہ چلایا گیا، نوجوانوں نے ان کو گھیر لیا، وہ جو یزیدی واریئرز تھے، اور علامہ جریر طبری نے ریکارڈ کیا، آج میں حافظ عماد الدین کثیر کا ورژن پڑھ رہا ہوں، حافظ عماد الدین کثیر نے ریکارڈ کیا، اپنی تلواروں کے ذریعے جناب علی الاکبر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ایک والد کے سامنے ان کے اس بیٹے کو جو بظاہر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی شبیہ پاک تھے، ان کو اس طرح سے شہید کیا گیا۔ اور امام علی مقام نے ان کے جسم پر جب تشریف لے کے گئے تو آپ نے بھی دعائے ضرر فرمائی اور کہا کہ جن لوگوں نے تجھے قتل کیا ہے ان کو اللہ کی رحمت کبھی دستیاب نہ ہو، ان کو کبھی اللہ کی رحمت نہ ملے۔ اور اس موقع پر علامہ جریر طبری بھی ریکارڈ کرتے ہیں، حافظ عماد الدین کثیر بھی ریکارڈ کرتے ہیں کہ یہ وہ پہلا موقع تھا کہ بی بی سیدہ زینب بنت علی، بی بی زینب بھی خیمے سے باہر تشریف لے کے آئیں، اور وہ جناب علی اکبر کو اس طرح دیکھ رہی تھی، اور امام علی مقام نے ان کو صبر کی تلقین کی، اور امام علی مقام ان کو واپس خیمے میں لے کے گئے۔ تو بی بی زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہا بھی اس موقع کے اوپر، جو کہ علی الاکبر کی پھوپھی جان تھیں، وہ پہلی دفعہ خیمے سے باہر تشریف لے کے آئیں۔ اس موقع پر بی بی زینب کے دو فرزند اون اور محمد، دے آر چلڈرن، جو بالکل کم سن ہیں، چلڈرن ہیں، بچے ہیں، وہ باہر تشریف لاتے ہیں، وہ اپنے ماموں کے لیے اور نواسہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اپنی قربانی پیش کرتے ہیں، اور ان کی بھی شہادت ہوتی ہے۔ اور ہماری ٹریڈیشنز میں مسلم ٹریڈیشن کے اندر یہ آپ احادیث کا لٹریچر اٹھائیں، آپ کو ہر جگہ یہ ٹریڈیشن ملے گی کہ امام حسن علیہ السلام چہرے سے لے کے ناف تک بالکل سرکار کی کاپی تھے، امام حسن علیہ السلام۔ تو امام حسن علیہ السلام کے شہزادہ قاسم جو ہیں وہ تشریف لائے ہیں۔ شہزادہ قاسم اتنے چھوٹے تھے کہ ان کے پیر جو تھے وہ سٹرپس کے اندر، وہ اس کے اندر آتے نہیں تھے، اور وہ بغیر سٹرپس کے، وہ جو جس کے اندر پیروں کو ڈالا جاتا ہے، وہ اس میں وہ ان کے پیر آ نہیں رہے تھے، اور کوئی ذرہ ایسی نہیں تھی کہ وہ اس کو پہن سکتے، کیونکہ باقی لوگ ٹال تھے، تو ہر کسی کو وہ آرمر گارڈ پہنا کے، جیسے بیٹل فرنٹ کا ایک طریقہ ہوتا ہے، تو بھیجا جاتا تھا۔ تو وہ اپنے کرتے کے اندر تشریف لائے اور سواری میں تھے، اور کرتا ہی پہنا ہوا تھا، اور یہ دشمن کی فوجوں نے جو وہاں پر لوگ موجود تھے، حافظ عماد الدین کثیر کا میں ورژن خاص طور پہ پڑھ رہا ہوں، کہتے ہیں کہ ہماری طرف ایک جوان آیا، اس کا چہرہ ایسا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا تھا، ہاتھ میں تلوار تھی، اور وہ قمیض، تہبند اور جوتے پہنے ہوا تھا جن میں ایک تسمہ ٹوٹ گیا تھا۔ تو وہ ان کے پاس آرمر نہیں تھا، he was too young, he was not carrying any armor، اور ایک سورڈ تھی، ایک تلوار تھی، اور وہ اپنے عام لباس کے اندر حاضر تھے، اور وہاں پہ امام علی مقام کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنی قربانی کو پیش کر رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ان پر حملہ کیا گیا تو ان کو سراؤنڈ کیا گیا، اور ان کی شہادت کے لیے ان کو زخمی کیا گیا، تو انہوں نے امام علی مقام کو پکارا، اپنے چچا کو پکارا، اور امام علی مقام لائک اے واریر، یہاں پہ لکھا ہوا ہے، حافظ عماد الدین کثیر اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں کہ ایک شیر کی طرح حملہ آور ہوئے، اور لوگوں کو ہٹاتے ہوئے لوگوں کو پیچھے ہٹایا، اور جب لوگوں کو پیچھے ہٹا رہے تھے، یزیدی آرمی کے ساتھ اکیلے امام علی مقام جہاد کر رہے تھے، تو افراتفری مچ گئی، اور یہاں پہ ہمارے حافظ عماد الدین کثیر بھی ریکارڈ کر رہے ہیں کہ آرمیز جو ہیں وہ ایک طرف سے دوسری طرف گئیں، اور حضرت قاسم جو کہ زخمی تھے ان کے اوپر جو ہے وہ زندہ گھوڑے جو ہیں وہ چلائے گئے، اور اس طرح سے ان کی شہادت جو ہے وہ ہوئی۔
اور امام علی مقام حضرت قاسم کے جسم اطہر پہ جب تشریف لے کے گئے، جب غبار چھٹا تو امام حسین نے ان کے سر مبارک کو اپنی گود میں لیا ہوا تھا اور فرمایا کہ تیرے چچا کے لیے یہ بات بڑی شاک ہے کہ تو پکارے اور وہ جواب نہ دے سکے، خدا کی قسم تیرے چچا کے مددگار کم اور اس کے ستانے والے زیادہ ہیں۔ یعنی جب ان کی شہادت ہوئی اور انہوں نے چچا کہہ کر امام علی مقام کو پکارا، اور جب وہ پہنچے تو شہادت ہو چکی تھی، تو امام علی مقام نے ان فقروں کے ساتھ آپ کے جسم اطہر کو جو ہے لیا کہ تم نے مجھے پکارا تھا، لیکن کیا کروں کہ تم میرے ایک ہیلپرز نہیں تھے اور دشمن زیادہ تھے، تو مجھے معاف کرنا بھتیجے، میں تمہاری بر وقت مدد نہیں کر سکا۔ اللہ حافظ عماد الدین کثیر یہ لکھتے ہیں، ریکارڈ کر رہے ہیں کہ آپ نے شہزادہ قاسم کو اپنے بیٹے علی اکبر اور اہل بیت کے دیگر مقتولین کے ساتھ رکھا۔ امام علی مقام نے اپنے سارے شہداء کے لیے ایک خیمے کو نصب کیا تھا، جہاں پر آپ سارے شہداء کے جو جسمانی اطہر تھے، جو ان کی بلیسڈ باڈیز تھیں، وہ ان کو جمع کرتے تھے اور اس خیمے کی طرف پہنچاتے تھے۔ اسی طرح حضرت قاسم کو بھی جب شہادت ہوئی تو خیمے کی طرف آپ لے کے گئے۔ اور فرا یہاں یہ پر ایک بات بہت ہی مشکل ہے میرے لیے سننا، دیکھنے والوں کے لیے سننا، آپ کے لیے بیان کرنا۔ یہ وہ شہادتیں ہیں، یہ وہ قربانیاں ہیں۔ ایک چیز آپ ذہن میں رکھیے کہ ایک جانب یزیدی فوج ہے جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں، دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو حق پر کھڑے ہیں لیکن تعداد میں بہت کم ہے، لیکن بڑی جگرے کے ساتھ وہ نکل رہے ہیں، میدان جنگ میں آ رہے ہیں، ایک کے بعد ایک شہادت پیش کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور وہ ظالم جب بھی سر تن سے جدا کرتے ہیں آل محمد میں سے کسی کا بھی، تو فخر محسوس کر رہے ہیں، جو دراصل ان ملعونوں کے لیے لعنت ہے۔ اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے، اللہ تعالی ان قربانیوں کو، ان ناموں کو رہتی دنیا تک، چونکہ ان کو رہنا ہے، باقی رکھے۔ یہاں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ یوم عاشور کی خصوصی نشریات پروگرام کربلا کل اور آج میں آپ کی میزبان فرا اقرار ایک مرتبہ پھر آپ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ بریک کے دوران بھی ہم لوگ یہی تذکرہ کر رہے تھے، یہی بات کر رہے تھے کہ وہ ظالم جن کا دل ایک لمحے کو نرم نہ ہو پایا، جنہوں نے سوچا نہ کہ یہ ظلم کا پہاڑ توڑ رہے ہیں، کن لوگوں پر توڑ رہے ہیں، یہ وہ شخصیات ہیں جن کی نسبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ امام حسین عالی مقام، ان کا کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اس دنیا میں مقام کرب و بلا پر ان پر کیا ظلموں کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، اور آج بھی اس دنیا میں ایسے ہی لوگ موجود ہیں۔ وہ تو جہنم واصل ہو چکے، اور ابھی بھی جو لوگ اس دنیا میں موجود ہیں وہ بھی عبرت پکڑیں، ورنہ ان کا انجام بھی ایسا ہی ہونے والا ہے۔ اور وہ تمام لوگ جو یزیدیت کے حق میں بات کرتے ہیں اور حق کو رد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، ورنہ وہ ملعون اور جہنم واصل ہی ہونے والے ہیں۔ فہد، دل پر قابو رکھنا بہت ہی مشکل ہے۔ آپ بیان کر رہے ہیں بڑے بھاری واقعات، بہت اہم بھی ہیں ہمارے لیے جاننا۔ شہادت امام حسین کے قریب قریب جاتے جا رہے ہیں، الفاظ بھی ساتھ دینا مشکل ہے، میرے لیے تو کچھ کہنا مشکل ہوتا ہے جب میں آپ کو سن رہی ہوں تو ذکر کا آغاز کرتے ہیں مجھ سے۔ جی فرح، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور ہم جیسے ابھی شہادت شہزادہ قاسم ہم نے اس کو بیان کر رہے تھے، اور دنیا میں کوئی سویلائزیشن میں آپ چلے جائیں، جنگ کے بھی کچھ قوانین ہوتے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو جنگ کے بہت ہی اسپیسیفک ہمیں ایٹیکٹس اور رولز اور ریگولیشنز، نان کمبیٹنٹس کے ساتھ جنگ نہیں ہے، بچوں کے ساتھ جنگ نہیں ہے، ویمن کے ساتھ جنگ نہیں ہے۔ عرب کا کسٹم بھی ایسا ہی تھا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس واقعات، یہ جو ہوا ہے کربلا کا واقعہ، اس میں جنگ کے ہر پرنسپل کو، عرب ورلڈ کے ہر کسٹم کو اور دین کے ہر کسٹم کو جو ہے اس کا جنازہ نکالا گیا ہے، اور دس از سم تھنگ ویری شاکنگ۔
اور میں اگر اپنے الفاظ میں بیان کروں، بہت کم علم ہوں میں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ انسانیت کے تقاضوں کا، انسانیت کے اصولوں کا جس طرح سے پامال کیا جانا اس میدان میں، اور جسے دھجیاں اڑا دینا، وہ رہتی دنیا کے لیے عبرت بھی ہے، بے شک، سبق بھی ہے. تو میں کہتی ہوں دیکھنے والے سبق بھی حاصل بے کریں. شک ایسا ہی ہے. تو شہزادہ قاسم علیہ السلام کی شہادت کے بعد جو ایک بڑی شہادت ہے جس کے اوپر میں چاہوں گا کہ ہم کوئکلی کانورزیشن کریں، وہ آپ کے ہاف بردر غازی عباس علمدار علیہ السلام کی شہادت ہے. حضرت عباس کے بارے میں دو تین چیزیں میں ضرور بتانا چاہوں گا. ہی واز اے ویری ٹال ہینڈسم مین، اور آپ کا ٹائٹل تھا قمر بنی ہاشم، بنی ہاشم کا پورا 14ویں کا چاند. قمر 14ویں کا چاند ہے نا، چاند ہلال ہے. پہلا چاند، پہلی کا چاند ہے. تو جب کوئی چیز اپنی آب و تاب کے ساتھ بیوٹی میں، ایلیگنس میں ہو، اس کو قمر کہتے ہیں. یعنی اتنے وجیح تھے. اتنے وجی تھے. ہی واز سو ہینڈسم. اور روایات میں ان کی ایج جو ہے 30 سے 33 ایئرز کی آتی ہے. اور بچپن سے ان کی جو والدہ تھی بی بی ام البنین حضرت علی المرتضیٰ کے جو نکاح میں آئیں، تو انہوں نے اپنے اس بچے کو اس طرح ٹرین کیا تھا کہ تم حسن و حسین کی برابری نہیں کر سکتے، سبحان اللہ. وہ آل رسول ہیں، سبحان وہ بی بی سیدہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی اولاد ہے، تم غلام زادے ہو، تم نے غلامی کرنی ہے ان کی. تو غازی عباس نے فار لائف امام حسن اور امام حسین کو کبھی بھائی کہا ہی نہیں تھا. وہ ان کو آقا کہا کرتے تھے، سبحان وہ ان کو او مائی ماسٹر کہا کرتے تھے. اور اس طرح سے ائمہ طاہرین امام حسن اور امام حسین کے ساتھ تھے، بالکل اسی طرح جیسے حضرت علی المرتضیٰ ایک غلامی کی نسبت سے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے. تو بالکل یہ حضرت علی المرتضیٰ کی ریفلیکشن تھے، اور دونوں نواسوں کی خدمت ان کی زندگی کا مشن تھا. اب واقعہ کربلا ہوا. ہی واز اے واریئر، ہی واز ویری ہینڈسم، اینڈ ہی واز دا بیسٹ واریئر آف دیٹ ٹائم. اور ان کی ایج بھی ایسی تھی کہ ان سے بڑا واریئر کون ہو سکتا ہے. لیکن امام حسین علیہ السلام نے آپ کو اس جنگ کا علم بردار بنایا، آپ کو فلیگ دیا. اور عرب کسٹم یہ تھا کہ جب تک علم برقرار ہے، جب تک جھنڈا لہرا رہا ہے، تو شکست نہیں ہوئی. تو جھنڈے کو بچانا ایک سمبل تھا کہ ابھی جو ہے جنگ باقی ہے، اور ایک پارٹی جو ہے وہ داد جہاد دے رہی ہے، داد شجاعت دے رہی ہے. تو اب کیونکہ ان کے ہاتھ میں علم تھا، جنگ یہ کر نہیں سکتے تھے امام علی مقام کی انسٹرکشن کے مطابق، تو پورے دن یہ جنگ نہیں کر رہے تھے، علم کو تھامے ہوئے، علم کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے ان کا گزرا. اور جب شہادتوں کا طویل سلسلہ اب جب وہ ہو چکا ہے، تو آپ نے کہا کہ حضور مجھے بھی اذن جہاد عطا فرما دیجئے. امام علی مقام نے ریلکٹنس کا اظہار فرمایا، کہا کہ آپ تو فلیگ بیئرر ہیں اس آرمی کے. تو آپ نے کہا نہیں، مجھے آپ اجازت دیں. تو امام علی مقام نے پارشل جزوی اجازت دی، درست. اور امام علی مقام نے ان کو یہ اجازت دی کہ آپ جائیں اور نہر فرات میں، نہر القمی سے آپ پانی لے کے آئیں، اور پانی اہل بیت رسالت مآب اور ان کے بچوں کے لیے وہ فراہم ہو جائے گا. تو اب ان کو جہاد کی اجازت نہیں ملی، ان کو اجازت ملی ہے، ان کا مشن کیا ہے کہ یہ جائیں گے اور پانی لے کے آئیں گے. اب غازی عباس شیر خدا کا شیر بیٹا، وہ جب داد شجاعت دیتا ہوا نکلا ہے، حضرت غازی عباس جب چلے ہیں، تو کوئی واریئر ان کے سامنے نہیں ٹھہرا. پوری آرمی جو ہے وہ ان کے خلاف ان کا تعاقب کر رہی ہے، کوئی محاصرہ کر رہی ہے. لیکن غازی عباس داد شجاعت دیتے ہوئے وہ نہر القمی دریائے فرات کی اس نہر پہ پہنچے ہیں. اور امام حسین کا وہ جو علم ہے، اورل ہسٹری یا ٹریڈیشنز ہمیں بتاتی ہے کہ وہ انہوں نے علم نصب کیا، وہاں پہ وہ علم نصب کیا. اسی لیے حضرت عباس کا ایک ٹائٹل غازی ہے. بالکل. غازی وہ ہوتا ہے جس کو جو مشن دیا جائے وہ اس مشن کو کامیابی سے جو ہے مکمل کرے، اس کی تکمیل تک پہنچے. تو آپ وہاں پر پہنچے، آپ نے وہ جو واٹر سکن تھی، اس واٹر سکن کے اندر پانی کو بھرا، اور پانی کو بھرنے کے ساتھ ہی ساتھ اب آپ واپسی کے سفر پر ہیں. اب حضرت غازی عباس جو کہ غازی ہیں، مشن کو اکمپلش کر چکے ہیں، اس فوج کو شکست دے چکے ہیں، واپسی کے سفر پر ہیں.
اور وہ فوج جو ہے وہ آپ کا مقابلہ کرنے کی کوشش نہیں کر پا رہی کیونکہ آپ ایک واریر ہیں. لیکن اب ایک نئی اسٹریٹجی کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے اور غازی عباس کو ان کے اوپر تیروں کو فائر کیا جاتا ہے, اور وہ جو تیر فائر ہو رہے ہیں وہ تیر الٹیمیٹلی آپ کی واٹر سکن کے اوپر لگتا ہے جس میں آپ نے پانی کو جمع کیا ہوا تھا, اور وہ جو پانی کو آپ نے جمع کیا ہوا تھا, وہ جو واٹر سکن کے اوپر تیر فائر ہوئے ہیں تو وہ واٹر جو ہے وہ سارا سپل ہوا ہے. اور وہاں سے غازی عباس, وی کین امیجن, ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ جی امام عالی مقام نے جو حکم مجھے دیا تھا, جو ذمہ داری میرے سر لگائی تھی, شاید وہ مکمل نہیں ہو پائی, تو وہ ایک ان کے اندر ایک افسوس آیا ہوگا, اور وہ ایک ان کے اندر وہ والی فیلنگ آئی ہوگی ریمورس اور پین کی. اور پھر کہتے ہیں کہ آپ کا ایک بازو جو ہے اس کے پر وار ہوا اور آپ کے ایک بازو کو شہید کیا گیا. آپ نے دوسرے بازو سے اس واٹر سکن کو بھی پکڑنے کی کوشش کی, اور آپ نے علم حسینی کو بھی تھامنے کی کوشش کی, آپ کے دوسرے بازو کو بھی شہید کیا گیا, اور وہ جو علم ہے یوں گرایا گیا. اور یہ واقعہ بالکل ویسے ہی تھا جیسے حضرت جعفر, جن کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم دیا تھا, جو حضرت علی کے بڑے بھائی تھے, جنہوں نے جنگ موتا کے اندر, سریہ موتا کے اندر جام شہادت نوش کیا تھا, تو ان کے بازوؤں کو بھی کاٹا گیا تھا. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی کہ اللہ نے ان کے بازوؤں کی جگہ ونگز عطا کیے ہیں جن کی مدد سے یہ جنت میں اڑتے رہتے ہیں, اور ان کا ٹائٹل بنا جعفر طیار. تو وہی ایک ایپیسوڈ ری پلے ہوئی ہے کربلا کے اندر, اور آپ کے بازوؤں کو کاٹا گیا. اور بازوؤں کو کاٹنے کے بعد جو اورل ٹریڈیشنز ہمیں بتاتی ہیں کہ اس دور میں گرز ہوتے تھے, وہ گرز سر پہ مارے جاتے تھے, تو آپ کے سر پہ گرز کا وار کیا گیا جس سے آپ زمین کربلا میں آپ کی شہادت ہوئی, اور آپ اس طرح سے آپ نے جام شہادت نوش کیا. اگر فرا کربلا جانے کا اتفاق ہو یا آپ کربلا کے اوپر کوئی ڈاکیومنٹری بھی دیکھیں تو امام علی مقام اور امام علی مقام کے خانوادے اور آپ کے اصحاب کے جو مزارات ہیں وہ ایک جگہ پر اکٹھے ہیں. لیکن حضرت عباس علمدار, غازی عباس علمدار کا جو روضہ ہے, آپ کا جو مزار پر انوار ہے, وہ کچھ فاصلے پر ہے. آپ وہ واحد شہید ہیں, حضرت حر بھی ان کا مزار بھی دور ہے, آپ وہ واحد شہید ہیں جو امام علی مقام کے ساتھ دفن نہیں ہوئے, جہاں پر آپ گرے وہیں پر آپ کی مزار پر انوار کو, قبر شریف کو بنایا گیا. اور آج تک ڈاکیومنٹریز موجود ہیں کہ امام علی مقام کے اس برادر غازی عباس کی قبر کا جو ہے پانی طواف کرتا ہے, اور وہ ڈاکیومنٹریز آج تک موجود ہیں کہ وہ جو پانی لے کے آنا چاہ رہے تھے وہ پانی دنیاوی طور پہ تو نہیں ہم وہ لا سکے, لیکن وہ باطنی طور پر آج تک وہ جو پانی پر تصرف اللہ رب العزت کی طرف سے ہے وہ قائم ہے. اور یوں غازی عباس کی شہادت ہوئی, غازی عباس کے برادرز کی شہادت ہوئی. اور آپ کے جو برادرز ہیں جناب عباس, جناب عثمان, جناب جعفر, یہ آپ کے برادرز کے نام ہیں. ایک اور اب حضرت ابو بکر, ان کا وہ بھی اس مارکے کے اندر برادرز, حضرت علی کی اولاد میں یہ نام آتے ہیں, ان کی بھی شہادت ہوئی. اور یوں یہ معاملہ ہوا. یہاں پر اب ایک اور تاریخ کی, میرا خیال ہے تاریخ ترین باب ہی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. بے شک ایسا ہی ہے. ہسٹری میں آتا ہے, حافظ عماد الدین کثیر نے ریکارڈ کیا کہ جب یہ ساری شہادتیں ہو چکی تو امام علی مقام تنہا رہ گئے. اور امام علی مقام اپنے خیام کے دروازے کے پر آپ نے کچھ دیر قیام کیا, اور جب امام علی مقام اس لیول کے اوپر اس جگہ پر قیام فرما تھے تو ایک بی بی آئی ہیں اور انہوں نے ایک بچہ امام علی مقام کی گود میں آپ کے سپرد کیا ہے, اور غالباً یہی فرمایا ہوگا کہ پیاس کی اس بچے کو بھی شدت ہے, یہ بچہ بھی بلبلا رہا ہے, تو وہ بچہ جو ہے امام علی مقام کی گود میں رکھا گیا. اور ساری شہادتیں ہو چکی ہیں, شہادتوں کا طویل سلسلہ ہے, امام علی مقام نے وہ قربانیاں ادا کر دی ہیں. اب وہ بچہ جب آپ کی گود میں ہے تو یہ حافظ عماد الدین کثیر بھی ریکارڈ کر رہے ہیں, علامہ جریر طبری بھی ریکارڈ کر رہے ہیں, ہمارے معتبر ہسٹری کے سورسز ریکارڈ کر رہے ہیں. بچہ امام علی مقام کی گود میں ہے, اور بچے کا جو سن ہے وہ محض 6 ماہ ہے. انسانیت کے کسی درجے پر ایک 6 ماہ کا بچہ کمبیٹنٹ نہیں ہوتا.
لیکن اس بچے کے اوپر بھی تیر چلایا گیا اور امام عالی مقام کی گود میں اس بچے نے جو ہے جام شہادت نوش کیا۔ ظلم کی انتہا۔ وہ منظر ایک لمحے کو سوچئے کہ ایک ایک اپنے احباب کو، اپنی اولاد کو اپنی آنکھوں کے سامنے جاتے دیکھ رہے ہیں، تنے تنہا رہ گئے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک ننھا بچہ ان کی گود میں ہے، اور ظالم اس پر بھی تیر برسا دیتے ہیں۔ اس کو کس نام سے یاد رکھا جائے، امام علی کیا مقام کہہ کے پکارا جائے فہد؟ یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر آپ تک کچھ واقعات پہنچاتے ہیں۔ یوم عاشور انسانی تاریخ کا سیاہ ترین دن، وہ دن جب حق کی خاطر لڑتے ہوئے آل محمد کا ایک ایک سپاہی شہادت حاصل کرتا گیا، شہادت کا جام نوش بھرتا چلا گیا۔ یہ وہ مقام آ پہنچا ہے جہاں پر حضرت عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہے تنہا ہیں۔ ان کی گود میں ننھے علی اصغر کو بھی شہید کر دیا گیا، ان کے پر تیر برسائے گئے۔ یزیدی قوم، یزیدی فکر، یزیدی فوج جو اس وقت میدان میں موجود تھی، ان کے سینوں میں دل نہیں دھڑک رہے تھے، ان کے سر پر نشہ سوار تھا، رونت، فرعونیت، یزیدیت ان کے سر چڑھ کر ناچ رہی تھی۔ اور اب کرب و بلا کے اس مقام پر ہمارے پیارے امام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے رہ گئے ہیں۔ فہد، اس کو بیان کرنا مجھے اندازہ ہے آپ کے لیے بھی اتنا آسان نہیں ہے، نہ سننے والوں کے لیے، نہ میرے لیے، یہاں موجود لوگوں کے لیے۔ پر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ واقعات واقعی دل دہلا دینے والے ہیں، اور ہسٹری کا ایک عجیب جنکچر ہے۔ وہ جن کو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کندھوں پر اٹھاتے رہے، بٹھاتے رہے، اپنے سجدوں کو جن کے لیے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طویل کرتے رہے، جن کے لیے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری بنتے رہے، وہ ہستی آج اکیلی رہ گئی ہے۔ اور یہ عصر کے قریب کا وقت ہے جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کہ تمام رفقا آپ کے انصار اور اعوان شہید ہو چکے ہیں، اور امام علی مقام امام حسین اکیلے رہ گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جب اپنی سواری پر سوار ہوئے تو پیاس کا بڑا غلبہ تھا، اور جیسے کہ ہم نے اس پروگرام کے اندر ڈسکس کیا کہ 2 محرم الحرام آنورڈز پانی کے اوپر ناکے تھے، پانی کو روکا گیا تھا، اور 7 محرم الحرام کو پانی کا ذخیرہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ تو عرف عام میں جیسے کہا جاتا ہے کہ جی 7 کو پانی بند تھا، 7 کو پانی کا ذخیرہ ختم ہوا تھا، اور 3 دن سے اہل بیت رسول جو مالک کوثر ہیں، جو کل قیامت میں جام کوثر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے لوگوں کو پلائیں گے، ان پر پانی بند ہے، یہ ساقیان کوثر ہیں۔ امام حسین جب تیاری کی آپ نے اور آپ خیمے سے تشریف لے کے گئے، تو جو پہلا آپ کے اوپر وار کیا گیا یا آپ کے اوپر، تو وہ تیروں کی فائرنگ تھی۔ آف کورس تیر آپ کے اوپر چلائے جا رہے تھے، لیکن آپ فرات کی طرف جیسے غازی عباس تشریف لے کے گئے، تو آپ کا گھوڑا بھی جو ہے وہ فرات کی طرف، آپ نے اس کی ڈائریکشن تھی اور وہ فرات کی طرف پہنچا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس مومنٹ پر کہ امام علی مقام پر پیاس کا بہت غلبہ تھا، اور یہ ہمارے ابن کثیر نے بھی لکھا، علامہ جریر طبری نے بھی لکھا، تو ان کے فیس کو ٹارگٹ کر کے تیر مارا گیا کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام پانی نہ پی سکیں، اور ان کی چیک کے اوپر آپ کی جو رخسار پاک ہے، وہ تیر جو ہے وہ آپ کے تالو کے اوپر جو ہے وہ لگا ہے، اور وہ آپ نے تیر نکالا تو خون جو تھا وہ آپ کے چہرہ انور سے جو ہے برآمد ہو رہا تھا۔ اور اس موقع پر امام علی مقام نے دعائے ضرر فرمائی، اور اپنے خون سے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور آسمان کی طرف پھینک کر فرمایا، رب العالمین ان کی تعداد کو شمار کر اور انہیں الگ الگ کر،
اور زمین میں ان میں سے کسی کو نہ چھوڑ. جب آپ پر یہ ظلم و ستم ہو رہے تھے تو دعائے ضرر جو ہے امام علی مقام نے وہ فرمائی. ایک عجیب منظر تھا فرا. امام علی مقام جہاد کر رہے ہیں تو وہ جو اینمی کی آرمی ہے وہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے خدا کی قسم ہم نے کبھی کسی مغلوب شخص کو جس کے بچے اور دیگر تمام ساتھی قتل ہو گئے ہوں حسین سے بڑھ کر مضبوط اور دلیر نہیں دیکھا. خدا کی قسم ہم نے آپ سے پہلے آپ کے بعد آپ جیسا نہیں دیکھا. وہ آرمی کے لوگ جو وہاں پر موجود تھے اور جو بعد میں توبہ کر کے یہ نریشنز لوگوں کو بتاتے تھے جس سے پارٹلی یہ ہسٹری پہنچی ہے کہ کیسا شخص اس کے بیٹوں کو شہید کر دیا جائے, اس کے بھانجوں کو شہید کر دیا جائے, اس کے بھتیجے کو شہید کر دیا جائے, بنو ہاشم کے 18 لوگوں کو شہید کر دیا جائے. امام علی بن الحسین زین العابدین کے علاوہ پورا آل رسول خانوادہ رسول اس کو تہہ تیگ کر دیا جائے, اور آپ کے کم و بیش 50 سے زیادہ رفقا اور 2 اوان و انصار کو شہید کر دیا جائے. اور دشمن آرمی کیا کہہ رہی ہے؟ حسین ابن علی سے زیادہ دلیر نہیں دیکھا تھا, مضبوط دل نہیں دیکھا تھا جس طرح وہ جہاد کر رہے تھے. اور امام حسین علیہ السلام کی شجاعت کا یہ عالم تھا کہ وہ پوری آرمی وہ آپ کے پیچھے تھی, اور امام علی مقام نے 2 دفعہ اس پوری آرمی کے اس نرغے کو بریک کر کے آپ فرات کی طرف پہنچتے تھے اور فرات کے اوپر آپ قیام فرماتے تھے. یعنی آپ کی بہادری کا یہ عالم تھا. اور اس وقت انہوں نے یہ اسٹریٹجی بنائی. جیسے میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا, میدان جنگ کے بھی آداب ہوتے ہیں. اگر ایک شخص آپ سے تلوار سے لڑتا ہے تو آپ بھی تلوار سے لڑیں, اگر وہ اکیلا ہے تو آپ اکیلے لڑیں. تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے 1-on-1 بیٹل کے اندر تو یہ مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے, لیکن اب انہوں نے یہ اسٹریٹجی اپنائی کہ امام علی مقام پر تیروں کو فائر کیا جائے. امام علی مقام اکیلے تھے اور ان کو چاروں طرف سے گھیر کر تیروں کی بارش کا سامنا تھا, تیروں کو برسایا جا رہا تھا. اور وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ذرا بن شریک تمیمی ایک شخص ہے, اس نے امام کے بائیں کندھے پر تلوار ماری, پھر امام علی مقام کے دائیں کندھے پر تلوار ماری, اور جب یہ 2 تلواروں کے زخم آپ کو لگائے گئے تو امام علی مقام سخت تکلیف میں تھے. پھر سنان بن ابی عمرو بن انس نجعی یا نخعی اس نے آپ کو نیزہ مارا, اور جب امام علی مقام کو یہ نیزے کا وار کیا گیا تو آپ اپنے گھوڑے سے اپنے سواری پاک سے نیچے اترے اور آپ زمین پر تشریف لائے. یعنی زمین منہ کے بل جسے گرنا کہتے ہیں, آپ اس طرح سے یہ معاملہ ہوا. اب امام علی مقام زمین پر ہیں, زمین پر تشریف فرما ہے, حالت سجدہ میں ہے, لیکن امام علی مقام کا وہ روب ہے, وہ دبدبہ ہے کہ پوری آرمی میں سے کوئی شخص آگے نہیں بڑھتا کہ وہ امام علی مقام کی شہادت کا باعث بنے. انہوں نے امام علی مقام پر ہر طرح کا زخم لگایا, تلواریں استعمال کی, نیزے استعمال کیے, انہوں نے تیر برسائے, لیکن اب وہ مرحلہ ہے کہ امام علی مقام کا سر نعوذ باللہ کون قلم کرے گا. تو پوری آرمی کے اندر ایک سراسیمگی ہے, سائلنس ہے. امام علی مقام سجدے کے اندر موجود ہے, آپ کا سر جو ہے وہ مالک کے سامنے جھکا ہوا ہے, اور اس وقت وہ شمر ملعون جو ہے اس نے آواز دی, تم کس بات پر قتل کا انتظار کر رہے ہو, کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ ذرا بن شریک تمیمی آگے بڑھا, سنان بن انس عمر نخعی آگے بڑھا, اور شمر ذی جوشن خود آگے بڑھا, اور ایک شخص خولی ہے یہ آگے بڑھا, اور انہوں نے امام علی مقام کے پاک سر انور کے اوپر خنجر چلایا ہے, اور امام علی مقام نے جام شہادت نوش کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور شاعر نے کیا کہا ہے, جس کی جرت پر جہان رنگ و بو سجدے میں ہے, آج وہ رمز آشنائے سر ہو سجدے میں ہے. کیسا عابد ہے یہ مقتل کے مسلح پہ کھڑا, کیا نمازی ہے کہ بے خوف عدو
سجدے میں ہے، ابن زہرا اس تیری شان عبادت پر سلام، ابن زہرا اس تیری شان عبادت پر سلام، سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے۔ یہ شرف کس کو ملا تیرے علاوہ بعد قتل، یہ شرف کس کو ملا تیرے علاوہ بعد قتل، سر ہے نیزے کی بلندی پر لہو سجدے میں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام علی مقام نے شہادت کے جام کو جب پیا ہے تو میں ایک حدیث پاک یہاں پہ پیش کرنا چاہوں گا، اور یہ حدیث کے ملٹیپل ورژنز ہیں، ملٹیپل ترک ہیں، لیکن یہ میں ایک ترک پڑھنا چاہ رہا ہوں ویورز کے لیے، کیونکہ اکثر اس کے اوپر بھی بات ہوتی ہے، لوگوں کے دل اتنے سخت ہیں کہ اگر امام علی مقام کی یاد میں کوئی آنسو بہائے تو اس کے اوپر بھی فتویٰ لگا دیتے ہیں، اس کے اوپر بھی بات ہوتی ہے۔ تو اس حدیث پاک کو سنیں، یہ مسند احمد بن حنبل میں امام احمد بن حنبل نے ریکارڈ کیا۔ حضور کے چچا کے بیٹے، صحابی رسالت ماں، بنو ہاشم کے بہت ہی امپورٹنٹ پرسنالٹی جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دن میں نے دوپہر کے وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک بکھرے ہوئے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر گرد پڑی ہوئی تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شیشی تھی جس میں خون تھا۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے جسے میں آج صبح سے اکٹھا کر رہا ہوں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس کے اسٹوڈنٹ عمار تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اس خواب والا دن یاد رکھا اور بعد میں تصدیق ہوئی کہ یہ وہی دن تھا جس دن امام علی مقام نے شہادت اختیار کی تھی۔ یعنی 10 محرم الحرام 61 ہجری جب یہ واقعہ ہوا اور اپنے مقام پر جناب عبداللہ ابن عباس مدینہ یا مکہ میں موجود تھے تو ان کو خواب میں سرکار دو عالم کی زیارت اس حال میں ہوئی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک شیشی کے اندر خون جمع کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یہ خون حسین اور حسین کے ساتھیوں کا ہے۔ شہادت کا درجہ پا کر حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو امر ہو گئے، ان کے ساتھی رہتی دنیا تک یاد رہیں گے، نہ صرف مسلم تاریخ میں بلکہ انسانی تاریخ میں یوم عاشور کو یوم سیاہ کے طور پر بھی یاد رکھا جائے گا، حق کی فتح کے طور پر بھی یاد رکھا جائے گا۔ ہماری یہ کوشش رہی کہ ہم یہ تمام واقعات آپ کے سامنے رکھیں اور پھر آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے کس کا ساتھ دینا ہے، کہ آپ حسینی ہیں یا آپ یزیدی ہیں۔ ہم تو بڑے فخر سے آنکھوں میں آنسو سجائے، دل میں اہل بیت کی محبت اور عقیدت لیے یہی کہیں گے کہ ہم حسینی ہیں، حسین ہے، یزید تھا۔ فہد علی کاظمی اور فرا اقرار کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔